नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर फ़कीर को देखने में मिली। मुमकिन है आप हजरात ने भी सोशल मीडिया के ज़रिए से वो तस्वीर और वीडियोस देख रखी हों। वो तस्वीर और वीडियोस सऊदी अरबिया हरमैन शरीफैन की हैं। हरमैन शरीफैन में कुछ लोग झंडियाँ लगा रहे हैं, सजावट का एहतमाम किया जा रहा है। हरमैन शरीफैन के अलावा सऊदी अरबिया की जो मेन शाहराएँ हैं, रोड हैं, सड़कें हैं, उन पर फ्लैक्स आवेज़ा किए गए। मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज, नारे दर्ज थे उन पर। सरकारी इमारतों को सजाया गया, लैटिन का सजावट का एहतमाम किया गया। देखिए, ये महीना चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मुमकिन है किसी के जहन में ये बात आए रबीउल अव्वल शरीफ के महीना को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत इसी माह मुक़द्दस में हुई। सुन्नी मुसलमान आशिकान मुस्तफ़ा, आशिकान रसूल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महाफिल का मजालिस का एहतमाम करते हैं और महाफिल और मजालिस में ज़िक्र अज़कार किया जाता है। सीरत और विलादत बासआदत के वाक़यात बयान किए जाते हैं, दुरूद व सलाम के नजराने भी पेश किए जाते हैं और सुन्नी मुसलमान रब ताला के फ़ज़ल अज़ीम पर बतौर शुक्राना खुशी का इजहार करते हुए झंडे लगाते हैं, सजावट का एहतमाम करते हैं, लैटिन का एहतमाम करते हैं। तो मुमकिन है आप हजरात के जहन में ये बात आए, आप सोच रहे हों कि शायद हरमैन शरीफैन में भी ये सजावट, झंडे लगाना, लैटिन का एहतमाम करना, फ्लैक्स अवेज़ा करना, सरकारी इमारतों को सजाना शायद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से हो, विलादत बासआदत की वजह से हो या इस्तिकबाल रबीउल अव्वल शरीफ की वजह से हो। शायद आप ऐसा सोच रहे हों। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रब ताला ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल मजालिस का एहतमाम, फ़ज़ल अज़ीम पर खुशी का इजहार रब ताला ने वहाबिया के हिस्सा में नहीं रखा। ये आशिकान मुस्तफ़ा, आशिकान रसूल, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम सुन्नी मुसलमानों के हिस्सा में, नसीब में अल्लाह ताला ने ये सआदत, ये नेकी रखी है। ये सजावट, झंडे लगाना हरमैन शरीफैन और सऊदी अरबिया में ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं था। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मिलाद शरीफ की वजह से नहीं था तो फिर किस वजह से है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सजावट, ये एहतिमाम, झंडे लगाना, लैटिन का एहतिमाम करना, फ्लैक्स लगाना, ये मिलाद शरीफ की वजह से नहीं था बल्कि नेशनल डे की वजह से था। जी, नेशनल डे की वजह से ये सारा एहतिमाम किया गया। बाकायदा सऊदी हुकूमत की जानिब से फ़ंड जारी होते हैं और झंडे लगाए जाते हैं, लैटिन का एहतिमाम किया जाता है और वहाँ पर जो क्लब बने हुए हैं, वहाँ पर फहाशी और यानी का मुज़ाहरा किया जाता है, बेहयाई का इर्तिकाब किया जाता है। इस किस्म की वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, देखी जा सकती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, नेशनल डे क्या है? नेशनल डे वहाबिया की जानिब से, जो सऊदी हुकूमत है वहाँ पर सऊद ख़ानदान वाले, उनकी जानिब से जो ये दिन मनाया जाता है, ये सितंबर में ये दिन मनाया जाता है यादगार के तौर पे। नेशनल डे की हकीकत ये है कि ये वो दिन है कि सऊद ख़ानदान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, बरतानिया के साथ मिलकर तुर्की मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते हुए उन्हें हरमैन शरीफैन से बेदखल किया। हजाज मुक़द्दस पर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, बरतानिया के साथ मिलकर सऊद ख़ानदान वालों ने कब्ज़ा किया।
حرمین شریفین پر قبضہ کیا اور ترکی مسلمانوں کو بے دخل کیا۔ ترکی مسلمان چونکہ انگریزوں اور سعود خاندان اور وہابیہ کی طرح فتنہ باز انتشار پھیلانے والے نہیں تھے، وہ امن پسند مسلمان تھے، اس لیے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو جس دن انہوں نے وہاں قبضہ کیا، انہوں نے اپنی حکومت بنائی، اس دن کو یادگار کے طور پر نیشنل ڈے کا نام دے کر اسے ہر سال ستمبر کے مہینے میں مناتے ہیں۔ جب انہوں نے قبضہ کیا، اس دن کو نیشنل ڈے کے طور پر ستمبر کے مہینہ میں، غالباً ستمبر کی یہ 23 تاریخ ہے، تو یہ سارا اہتمام، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کا اہتمام کرنا، فلیکس اویزا کرنا، سرکاری عمارتوں کو سجانا، یہ اس دن کی بنا پر ہے، نہ کہ میلاد شریف کی وجہ سے، نہ کہ استقبال ربیع الاول شریف کی وجہ سے، کیونکہ یہ نیکی تو ان کے حصہ میں نہیں ہے، ان کے مقدر میں نہیں ہے، یہ نیکی میرے رب نے سنی مسلمانوں کے حصے میں رکھی ہے، ان کے حصہ میں یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ سارا اہتمام، سجاوٹ، جھنڈے لگانا، چاہے حرمین شریفین ہو یا سعودی عربیہ کی مین شاہراہیں ہوں، یہ میلاد شریف کی وجہ سے نہیں بلکہ نیشنل ڈے کی وجہ سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ نیشنل ڈے کی حقیقت بھی آپ نے معلوم کر لی کہ نیشنل ڈے یہ کیوں مناتے ہیں۔ نیشنل ڈے یہ فتح کے طور پر جس دن انہوں نے قبضہ کیا اور ترکی مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، انگریزوں کے ساتھ مل کر، برطانیہ کے ساتھ مل کر، اس دن کو نیشنل ڈے کا نام دے کر یہ مناتے ہیں اور یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان دو باتوں کے بعد ہم اگر وہابی غیر مقلدین کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھیں، چونکہ ان کے دو اصول ہیں، قرآن اور حدیث، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہ متحرک ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ خوشی منانا کہاں لکھا ہوا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی میں اتنے مرتبہ یہ دن آیا، آقا علیہ السلام نے کب منایا، جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا زمانہ آیا، جناب فاروق اعظم کا، جناب مولا علی شیر خدا کا زمانہ آیا، صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ دن نہیں منایا گیا اس انداز میں، تم کیوں مناتے ہو؟ تابعین کا زمانہ آیا، تم کیوں مناتے ہو؟ اس طرح کے سوالات سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کرتے ہیں، یہ بڑے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان 1500 کی لائٹنگ کا اہتمام کرے، جھنڈیاں وغیرہ لگائے، تو ان کو غریب بچیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں، بڑے متحرک ہو جاتے ہیں کہ جی یہ فضول خرچی ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس بنا پر ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم وہابی غیر مقلدین علماء کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کچھ سوالات کریں۔ یہ چونکہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ اپنے اصول و ضوابط میں کتنے پختہ ہیں، کتنے کاربند ہیں اپنے اصول و ضوابط پر۔ لہٰذا ہم ان کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو نیشنل ڈے منایا جاتا ہے، سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، لائٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اربوں ریال خرچ کیے جاتے ہیں اس ڈے پر، نیشنل ڈے پر اربوں ریال سعودی حکومت کی جانب سے فنڈ جاری کیے جاتے ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ان کو غریب بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہاں پر فضول خرچی ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ جو دن منایا جاتا ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ جس انداز میں مناتے ہیں، مروجہ انداز میں سعودیہ والے مناتے ہیں، کیا اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ منانا ثابت ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حوالہ ہے تو یہ حدیث پیش کریں۔ فتح مکہ ہوا، ممکن ہے یہ گمراہ کرنے کے لیے کہیں کہ اس طرح کا دن تو آیا نہیں، مکہ فتح ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کیا، تو کہیں اس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جشن کا اہتمام کیا، جھنڈے لگائے، لائٹنگ کا اہتمام کیا؟
سرکاری عمارتوں کو سجایا، فلیکس اویزاں کیے گئے۔ جب مکہ شریف فتح کیا گیا کیا اس انداز میں جشن منایا گیا؟ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو یہ اپنے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وہ دلیل پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشی میں جلوس وغیرہ نکالے تھے، مختلف قسم کے پروگرام منعقد کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کا جواب وہابی غیر مقلدین اپنے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیں گے۔ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانہ میں بہت سارے شہر فتح کیے گئے، بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ کیا خلفائے اربعہ میں سے کسی خلیفہ نے اس طرح فتح کا جشن منایا؟ اگر کسی صحابی سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے کریں، ہمیں وہ دلیل پیش کریں۔ اسی طرح تابعین کا زمانہ، مسلمانوں کو کتنی فتوحات نصیب ہوئیں، مسلمانوں نے بہت ساری فتوحات حاصل کی تابعین کے زمانہ میں۔ اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی دلیل ہے کہ کسی فتح پر کسی تابعی نے یا تابعین نے، مسلمانوں نے جشن منایا ہو، جھنڈے لگائے ہوں، مختلف قسم کے پروگرام کیے ہوں، فلیکس اویزا کیے ہوں، یا لائٹنگ کا اہتمام کیا ہو، سجاوٹ کا اہتمام کیا ہو، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں پیش کریں۔ جب ان کے پاس نہ قرآن سے دلیل ہے، نہ حدیث سے دلیل ہے، نہ خلفائے اربعہ میں سے کسی خلیفہ کا عمل ان کے پاس ہے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی کا عمل، اس عمل پر بطور ثبوت یہ پیش نہیں کر سکتے، اسی طرح تابعین میں سے کسی تابعی کا یہ قول فعل کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے، تو پھر یہ نیشنل ڈے اس مروجہ انداز میں کس دلیل کی بنا پر مناتے ہیں؟ ہم سے تو سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی تو جواب دیں بھئی، کس بنا پر، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ جس دلیل کی بنا پر تم یہ اہتمام کرتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو، فلیکس لگاتے ہو؟ اگر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو ہمیں پیش کرو۔ جب کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابی سے، نہ تابعی سے، تو پھر کس وجہ سے، کس بنا پر تم یہ اہتمام کرتے ہو؟ یہاں سے پتہ چلا کہ تم اپنے اصول و ضوابط کی بنا پر سب سے بڑے بدعتی قرار پاتے ہو، سب سے بڑے حرام کا ارتکاب کرنے والا قرار پاتے ہو، سب سے بڑے فضول خرچ تم ثابت ہوتے ہو۔ لہٰذا یہ نیشنل ڈے کے حوالہ سے جواب دیں وہابی غیر مقلدین علماء اپنے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 4، یہاں پر ممکن ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہیں کہ جی یہ تو دنیا کا کام ہے، دنیاوی رسم ہے، دنیاوی کام ہے، یہاں پر تو بدعت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، یہاں پر بدعت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، یہ دنیاوی رسم ہے، دنیاوی کام ہے۔ جس طرح یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو دین کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا کام ہے، دنیا کی رسم ہے، ان میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، عوام کو بہکانے کے لیے، غلط فہمی پھیلانے کے لیے یہ جواب دیتے ہیں آگے سے۔ سوال ہمارا یہ ہے ان سے کہ حرمین شریفین میں دنیاوی کام کرنے والا پھر کون ہوتا ہے؟ شریعت کی روح سے اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ شریعت کی روح سے اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ یہ ہمیں جواب دیں کہ حرمین شریفین وہاں پر جھنڈے لگانا اگر تمہارے نزدیک دنیاوی کام ہے، دینی کام نہیں ہے، کیا وہاں پر یہ بدعت ہو سکتی ہے؟ وہاں پر یہ بدعت والا کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکم لگے گا ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کام کیا، وہاں پر سجاوٹ کی، لائٹنگ کا اہتمام کیا، جھنڈے لگائے؟ اگر یہ بدعت ہے اور دنیاوی کام ہے اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ دنیاوی کاموں میں یہ کام، یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر حرم شریف کے اندر جن لوگوں نے یہ کام کیا اور جنہوں نے یہ کروایا ان پر شریعت کی روح سے کیا حکم لگتا ہے؟ یہ تم جواب دو گے اپنے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ دنیاوی معاملات میں بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا،
جو دنیا کے معاملات ہیں وہ اس طرح چلتے رہتے ہیں، رسومات کے اندر یہ کام ہوتے رہتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تمہارے اصول کے مطابق اسے حلال ہونا پڑے گا، تمہیں ان معاملات کو حلال کہنا پڑے گا۔ جس طرح کے شادی کی رسومات ہیں، وہاں پر کس طرح غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، غیر شرعی معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں، وہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری دلیل کو، تمہارے اصول کو مان لیا جائے کہ یہ دنیا کے کام ہیں، لہٰذا ان میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، تو ان رسومات کو، جو مسلمانوں کی رسمیں بھی نہیں ہیں، غیر مسلموں کی رسومات ہیں، اگر تمہارا اصول مان لیا جائے تو پھر ان کو حلال کہنا پڑے گا، جائز کہنا پڑے گا۔ کیا تم تیار ہو انہیں جائز کہنے کے لیے، حلال کہنے کے لیے تیار ہو؟ عقیقہ کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، دیگر ایسے کتنے مواقع آتے ہیں کہ لوگ غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں، غلط کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، دنیاوی رسومات، ان میں لوگ غلط کام کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر تمہاری اس دلیل کو مان لیا جائے، تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ دنیاوی معاملات میں بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا، حرام کا اطلاق نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں یہ کام چلتے رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو پھر شادی کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر جو حرام کاریاں ہوتی ہیں اسے جائز کہنے کے لیے تیار ہو، حلال قرار دینے کے لیے تم تیار ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہابی غیر مقلدین مولوی حضرات اس کا ارتکاب کریں تو وہ جائز ہے، وہابی بادشاہ اس کا ارتکاب کریں وہ جائز ہے، اس کا اہتمام کروائیں وہ جائز ہے، وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، اربوں ریال خرچ کریں وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا کرے تو وہ حرام ناجائز فضول خرچی کے ارتکاب کرنے والا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے اصول کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، بدعت کا، حرام کا، ناجائز کا اطلاق نہیں ہوتا، تو پھر شادی کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر جو حرام کاریاں ہوتی ہیں اسے جائز قرار دینے کے لیے تم تیار ہو؟ کیا وہ پھر ٹھیک ہوں گی، وہ درست ہوں گی؟ اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر تمہارے دنیاوی معاملات، تمہارے یہ کام درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ دنیاوی معاملات قرار دے کر اپنے ناجائز اعمال کو درست ثابت کرنا، یہ تعویل بھی باطل ہے، تمہاری یہ دلیل بھی غلط ہے۔ اب تم ہمیں جواب دو گے کہ یہ کس بنا پر کیا جاتا ہے، اتنے معاملات، اتنے روپے خرچ کیے جاتے ہیں، یہ کس بنا پر ہے؟ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہم سے تو سوال کرتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو، ہمیں بھی جواب دو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم واقعی ہی اپنے اصولوں پر کاربند ہو، تم واقعی ہی اپنے اصولوں پر پختہ ہو، ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ہم سے سوال کرتے ہو، ہمیں بھی حق ہے، ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہابی غیر مقلدین حضرات اپنے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان معاملات کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اور بالخصوص نیشنل ڈے کے حوالہ سے جو فضول خرچی کی جاتی ہے، فلیکس اویزا کیے جاتے ہیں، نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حب الوطنی، آگے یوم العید انہوں نے قرار دیا ہوتا ہے اس نیشنل ڈے کو، یہ کس دلیل کے تحت؟ ہم اگر میلاد شریف کے حوالہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں شریعت میں 2 عیدیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عید کہاں سے آ گئی آپ کی؟ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جتنے میں نے سوالات کیے ہیں وہابی غیر مقلدین علماء سے، ان کا یہ حق بنتا ہے یا ان معاملات کو حرام قرار دیں یا پھر وہ ان کے جوابات دیں اپنے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے۔